हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत सुहाना वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हुजूर में हाजिर हों, उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीखें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे कि गुज़रे दिनों में हमने रेज़रेक्शन डे मनाया। रब्बना अल मसीह के मुर्दों में से जी उठने की हमने ईद मनाई। हम इस ईद को मनाते हैं, लेकिन हम में से बहुत से बहन भाइयों को सिर्फ यही पता है कि इस दिन खुदावंद यीशु अल मसीह जो हैं वो मुर्दों में से जी उठे। असल में हम इस दिन को एक रस्मी तौर पर जानते हैं। बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे हैं, क्योंकि उनमें मैं भी शामिल हूँ। आज से खुदावंद की तरफ जब तक नहीं था मेरा ध्यान, तो हम भी ऐसे ही थे कि एक रस्मी तौर पर चर्च में जाते थे और रस्मी तौर पर खुदा के कलाम को सुना। नहीं समझ कि क्या सुना, नहीं पता कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया, क्यों मारा गया, क्यों गढ़ा गया। तो आज इससे पहले कि हम बाकी बातों को सीखें, रेज़रेक्शन के बारे में सीखें कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और उसका सलीब पर दुख सहना, मारा जाना, गाड़ा जाना, दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और फिर ज़िंदा आसमान पर उठाए जाना और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठना, ये सब बातों को हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। वो क्यों इस दुनिया में आए, क्यों उन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया। आज हम इन सवालात पे गौर करेंगे। कलाम अक़दस में से कलाम अक़दस में इरशाद है कि हम सब इंसानों ने गुनाह किया और खुदा के फजल से महरूम हो गए। मुक़द्दस बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम और उसके तीसरे बाब की 23वीं आयत मुक़द्दसा को हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखते हैं। मुक़द्दसा में इरशाद है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में ये इरशाद है कि सब ने गुनाह किया। ये दुनिया की कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, दुनिया की कोई भी किसी भी मज़हब की कोई भी किताब को उठा लें, जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी मज़हब की किताब आपको ये नहीं बताएगी कि इंसान गुनाहगार नहीं है। हर किताब आपको ये बताएगी कि हम गुनाहगार हैं, इंसान गुनाहगार है, इंसान पापी है। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह एक वाहिद ऐसा इंसान है कि जिसमें कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि पुराने वक्त में जब इंसान अपने गुनाहों के कुफारे के लिए कुर्बानी देते थे, तो वो एक बेऐब बर्रा निष्कलंक मेमने को कुर्बान करते थे। 1 साल का हो, बेऐब हो, उसमें कोई ऐब ना हो। तो ऐसे ही नौजवान खुदावंद यीशु अल मसीह, जो कि खुदा का कलाम है, और उस कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और उसके आने से पहले खुदा ने अपने अंबिया कराम के ज़रिए से बहुत से पुराना अहदनामा में, तौरात शरीफ में और तवारीख़ की किताबों में और ज़बूर शरीफ में भी खुदा ने ये बारहा बताया अपने अंबिया कराम के ज़रिए से कि एक अबदी बादशाह आएगा। तो जब खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए, हमें इससे पहले कि हम रेज़रेक्शन के बारे में जानें, रेज़रेक्शन को समझें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए क्यों, उनके इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। हम जब इन बातों को जान लेंगे तो हमें रेज़रेक्शन का मतलब भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगर हमें ये बुनियाद का ही पता नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, तो हमें कभी भी रेज़रेक्शन का और हमारी नजात का और हमारे छुटकारे का कभी भी आसानी से समझ में नहीं आने वाली ये बातें। हालेलुया। हम यही देखेंगे कि हम जिस खुदावंद यीशु अल मसीह की प्रस्तिश करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिसके सामने
اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اس کے گھر میں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم یہ ایک بات اپنے دھیان میں ضرور رکھیں کہ خداوند یسوع المسیحی ایک عام نبی، پیغمبر یا مہاتما یا کوئی سنت یا کوئی ایسا گرو نہیں ہے، وہ ایک خدائی شخصیت ہے، وہ ایک کامن پرسن نہیں ہے، وہ ایک عام نبی نہیں ہے، وہ ایک خدائی شخصیت ہے، وہ خدا نے خود انسان کا روپ دھارا ہے۔ کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیحی نے جسم اختیار کیا جبکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ ہم کلام اقدس میں مقدس بزرگ یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت مقدسہ کو جب دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں پہ ارشاد ہے کہ اور کلام مجسم ہوا، یعنی کہ کلام نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آیا۔ تو ربنا جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو فرشتوں نے پہلے مقدسہ مریم کو پیغام دیا کہ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، یسوع المسیح ہوگا اس کا نام، وہ لوگوں کو گناہوں سے چھٹکارا دے گا، بیماریوں سے آزاد کرے گا، کچلے ہوئوں کو چھڑائے گا، دکھی انسانیت کے لیے وہ تسلی کا باعث ہوگا۔ اب یہ باتیں فرشتوں نے مقدسہ مریم کو بتائیں، یہ ابھی ہم جان رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا، وہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دینے آئے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ کلام اقدس بتاتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا، خداوند یسوع مسیح آئے کہ ہماری وہ جو ناراضگی جو باغ عدن میں خدا نے بزرگ بابا آدم اور اماں حوا کو عدن کی وادی سے، عدن کے باغ سے نکال دیا، وہی ایک ناراضگی اس کو صلح کروانے آئے تھے، کیونکہ خدا گناہ نہیں دیکھ سکتا، خدا کی آنکھیں پاک ہیں، خدا پاک ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب دیکھیے کہ خدا جب انسان ننگا تھا تو خدا نے ایک میمنے کو ذبح کیا کہ اس کا ننگا پن ڈھکا جائے۔ اس سے پہلے جب انسان نے گناہ نہیں کیا تھا، اس کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ میں ننگا ہوں یا میں کیسا ہوں۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ میری رفاقت میرے خدا کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی انسان نے گناہ کیا، وہ ننگا ہو گیا، وہ بے عزت ہو گیا، اور اس کی اسی بے عزتی کو ڈھکنے کے لیے خدا نے ایک میمنے کو قربان کیا اور ان کو چمڑے کے کچھے پہنائے، چمڑے کا لباس پہنا دیا، تاکہ انہوں نے جب گناہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا، تو انہوں نے انجیر کے پتوں میں اپنے آپ کو ڈھکا۔ تو جب خدا نے آواز دی آدم کو تو اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں، تو خدا، یعنی کہ یہ ایک نافرمانی تھی، یہ گناہ تھا جس کی وجہ سے خدا ناراض ہوا اور اس نے باغ عدن سے بزرگ آدم اور اماں حوا کو نکال دیا، اور جب یہ نکل گئے تو خدا میں اور انسان میں جدائی آ گئی۔ وجہ کیا بنی؟ جدائی کی گناہ، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے خداوند یسوع المسیح آئے، اور خداوند یسوع المسیح وہ میمنہ ہے جو بے عیب ہے، جس نے جسم اختیار کیا اور ہم انسانوں کے لیے وہ قربان ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح ایک عام ذات، ایک عام انسان، ایک عام نبی پیغمبر نہیں ہے، وہ ایک خاص، وہ ذات الہی ہے، وہ الہ زادہ ہے۔ اس کو ہم ایسے، خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اتنی عظیم ہے کہ اس کو ہم لفظوں میں، تو ہمارے پاس لفظ ہی کم ہو جاتے ہیں جب ہم اس کی ذات الہی کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کلام اقدس کے مطابق ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، خدا کے کلام نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آیا۔ اس دنیا میں جب وہ آیا تو اس نے آ کے 33.5 سال اس انسانوں میں، اس دنیا میں وہ رہا۔ 30 سال کی عمر میں خداوند یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا، اور جیسے ہی بپتسمہ لیا، خداوند یسوع مسیح نے جیسے ہی بپتسمہ لے کر باہر نکلے پانی سے، تو پاک روح القدس ایک کبوتر کی صورت میں یسوع المسیح پر آیا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویہ! تو خداوند یسوع مسیح کے
جب آپ کاموں کو دیکھیں تو اس کے کام نرالے ہیں، اس نے وہ کام کیے جو کسی اور نبی پیغمبر نے نہیں کیے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات الہی سب سے منفرد ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس ادھیکار ہے، اس کے پاس وہ دعوے ہیں، اس نے وہ دعوے کیے جو کسی نبی یا پیغمبر نے نہیں کیے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع المسیحی اپنے آپ میں ایک خداوند یسوع مسیح اپنے آپ میں ایک خدائی پاور ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ ربنا المسیحی نے ایسا فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس، خدا کے پاس، جنت میں، فردوس میں نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار ہے، یہ اس کا ادھیکار ہے۔ اب وہ اس دنیا میں کیوں آیا؟ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم انسانوں نے جو گناہ کیا، وہ گناہ سے ہمیں چھٹکارا دے، نجات دے۔ نجات کیسے ہوتی ہے؟ نجات خون بہانے سے ہوتی ہے، چھٹکارا خون بہانے سے ہوتا ہے۔ یہ شریعت کی کتابوں میں جب بزرگ موسیٰ نبی کی توریت شریف کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ درج ہے، ارشاد ہے کہ چھٹکارا جو ہے وہ خون بہانے سے ہے، اور خون نشکلنک یعنی کہ ایک بے عیب برے کا ہو۔ تو بے عیب برہ، یہ مقدس یوحنا استباغی نے بتا دیا کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یسوع المسیحی اس دنیا میں اسی لیے آیا کہ وہ ہمارا باپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ملاپ کرائے۔ جو ناراضگی، جو جدائی ہماری خدا سے گناہ کی وجہ سے باغ عدن سے ہی ہو گئی تھی، اسی جدائی کو صلح کرانے کے لیے خداوند یسوع المسیحی اس دنیا میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ ہم جس کلام الہی کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کلام اقدس ایک صرف ایک پڑھنے کی چیز ہے، پڑھ لیا اور ختم ہو گیا، یا صرف ایک ہمیں خبر دی گئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کلام اقدس ایک اپدیش ہے، ایک قانون ہے، ایک حکم ہے، اور یہ سچائی ہے۔ کلام اقدس ہمیں سچ بتاتا ہے۔ کلام اقدس نے بتایا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ایسا ہی کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں رومیو کے خط کی 6 باب کی 23ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب جب ہم نے گناہ کیا، ہم انسانوں نے، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سب انسان گناہ کرتے ہیں۔ اب رومیو کے خط کی 6 باب کی 23ویں آیت مقدسہ کو جب ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں تو کلام اقدس میں ارشاد ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب اگر ہم اسی گناہ میں جیتے تو ہم مر جاتے، برباد ہوتے، ہمارے پاس آپشن نہ ہوتی کہ ہم جنت میں جا سکیں، ہم فردوس میں جا سکیں، ہم خدا کے قریب ہو سکیں، اگر اسی گناہ میں رہتے تو۔ اس گناہ میں اب کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت مطلب نرک، دوزخ، جہنم، آگ اور گندھک کی جھیل۔ اب آگے لکھا ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں ہمیں کلام اقدس بتا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کے احکام کو مانیں، جیسا اس نے ہمیں ارشاد فرمایا، حکم دیے، ہم ان احکام کو مانیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے، ہمیں یہ خدا کی طرف سے بخشش ملی ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے خدا کی بخشش ہے، کیونکہ اگر ہم
اسے جان جاتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی ریزریکشن ڈے تک ہم اگر اسے جان چکے ہیں تو ہم بہت بلیسڈ ہیں، ہم بہت بابرکت ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کون ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا، وہ کیوں مارا گیا، گاڑا گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، وہاں سے پھر وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بہت بار بہت سی چیزوں کو رسمی طور پر مناتے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اپنے پاسٹر سے ضرور پوچھیں کہ پاسٹر جی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا نے اپنے خدام کو اسی لیے کھڑا کیا ہے کہ ہماری ہدایت و رہنمائی ہو۔ ہم اس بات کو اپنے پاسٹر سے ضرور پوچھیں، اپنے پادری صاحب سے ضرور ڈسکس کریں۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس بات کو آج سے یاد رکھیے، کیونکہ خدا کے کلام کی منادی ہونا بہت ضروری ہے، اور منادی تبھی ہوگی جب کوئی کرے گا۔ اور بے شک ہم بہت بار پڑھتے جائیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب حبشی کھوجا تلاوت کر رہا تھا کلام اقدس کی، تو جب بزرگ فلپس اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ جو تو پڑھتا ہے تجھے سمجھ بھی آتی ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کیوں کر سمجھ آ سکتی ہے جب کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں سمجھانے کے لیے خدا کے خدام ہیں۔ آپ اپنے مقامی چرچ کے پاسٹر جی سے ضرور ایسے بات کریں، ایسے سوالات کریں کہ جو آپ کے ایمان کی تقویت کے ہوں۔ جیسے کہ ہم ریزریکشن ڈے کو منا رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے پاسٹر جی سے یہ ضرور پوچھیں کہ سر ہمیں یہ بھی بتائیے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں آئے، ان کے آنے کا اس دنیا میں مقصد کیا تھا، تاکہ ہمیں پوری بات سمجھ آ سکے، ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنی بہت سی باتوں کا ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور کوشش کی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم کلام اقدس کو پاک روح کی ہدایت سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اپنی عقل سے کلام اقدس کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے جب تک پاک روح کی ہدایت ہمیں نہ ہو۔ تو ہمیں یہ جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں کیوں آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم نے آج یہ سیکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے جسم اختیار کیا، وہ خدا کا کلام ہے، اس نے جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں رہ کر اس نے 3.5 سال تک منادی کی، 33.5 سال کی عمر تک وہ اس دنیا میں رہے۔ 3.5 سال انہوں نے منادی کی، اور منادی کہاں کی؟ یروشلم میں، بنی اسرائیل میں 70 کلومیٹر کا ایریا تھا جہاں پہ خداوند یسوع المسیح نے منادی کی۔ اور آج اسی 70 کلومیٹر کے ایریے میں جو خداوند یسوع المسیح نے منادی کی، وہاں پہ تب زیادہ کنوینس نہیں تھی، زیادہ گاڑیاں، زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ ربنا المسیح نے پیدل چل کر وہاں پہ منادی کی، وہاں پہ بیماروں کو اچھا کیا، وہاں پہ کوڑیوں کو پاک کیا، وہاں پہ مردوں تک کو زندہ کیا۔ تو خداوند یسوع المسیح جو ہیں، انہوں نے جب وہاں پہ 70 کلومیٹر کے ایریے میں منادی کی، ان کی منادی کا اتنا اثر ہے کہ آج سب سے بڑا معاشرہ جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کو جان رہا ہے، جان چکا ہے، اور بہت سے لوگ اس تجسس میں ہیں کہ اور زیادہ جانیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع المسیح ایک سچائی ہے۔ اب ایک بندہ اگر 70 کلومیٹر کے ایریے میں منادی کرتا ہے اور اس منادی کا رزلٹ اتنا بڑا ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا معاشرہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتا ہے۔ اگر کچھ تو بات ہے کہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں خداوند یسوع المسیح کے فالورز ہیں، حالانکہ ان کو بہت ستایا جاتا ہے، بہت تنگ کیا جاتا ہے، لیکن سچائی کو جب کوئی جان جاتا ہے تو اپنی جان دے دیتا ہے۔
हालेलुया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद हम सब को ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जब गहराई से जान जाएंगे तो हम जान देने तक वफादार रहेंगे। और कलाम अक़दस में जो वादा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज अगर हम मसीही हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, तो हमें और ज़्यादा गहराई से जानने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं जानते, आप पहली बार खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, तो ज़रूर सर्च कीजिए, ज़रूर देखिए, आपकी निजात आपका इंतज़ार कर रही है। हालेलुया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद आज कलाम अक़दस के वसीला से जो हमने खुदा के कलाम के भेद की बातों को सीखा, हमारे लिए बरकत का बाइस हो। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने इलाही कलाम के इलाही भेदों को हम पर प्रकट किया, हम पर जाहिर किया, कि हम तेरे कलाम को खुदावंद सोशल मीडिया के ज़रिए से जो तूने हमारे लिए ब्लेसिंग रखी है, ये जो हमारे लिए बरकत है खुदावंद, ये तेरे नाम की मुनादी के लिए हम इसको सही तरह से इस्तेमाल करते रहें। खुदावंद सोशल मीडिया के क्रिएटर्स को और इन सारे हैंडलर्स को बड़ी बरकत दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमने जितना सीखा या जितनी ज़िंदगियाँ सुनेंगी सीखेंगी, उनको ईमान में और ज़्यादा मजबूत कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।